अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप तो बगले बजा रहे थे कि आज आपा आरफा ने नहीं होना और मैंने खुले मैदान में ऐश करना है, मगर मैं नहीं आपको अकेले ऐश करने देती। यार बसा आरज़ू के खाकशुद। अच्छा जी, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू वालेकुम सर। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। चलिए सही है आज। माजिद भाई आपसे ये तवक्को नहीं थी जो आपने कर दिया है। चले फिर कभी सही सर, अगले हफ्ते देखेंगे। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे 2-4 बातें जो ज़रूरी करनी है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान में SCO की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम उसका जिक्र ज़रूर करेंगे। इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट मोमेंट इन पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट मौका है, और ज़ाहिर है SCO की अपनी एक अहमियत भी है। ये आज नहीं, ये तकरीबन 23वां इजलास है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, और हर साल 2 इजलास होते हैं। मैं उससे पहले डॉक्टर साहब एक चीज़ की तरफ लेके जाना चाहती हूँ। मैंने कल की न्यूज़ में ये बात कवर की थी। ईरान की अल-कुद्स फोर्स के कमांडर इस्माइल क़ानी ये मंजर आम से गायब थे, क्योंकि एक पासदारान इनकलाब के सीनियर रहनुमा अब्बास नेलफ्रोश जो थे, उनको हज़बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के साथ इन दोनों की शहादत हुई थी और इसराइली फ़िज़ाई हमले के दौरान। और उसके बाद पाकिस्तान इनकलाब के कमांडर इस्माइल क़ानी वो भी एक हफ़्ते से मंजर आम से गायब थे, मगर इट वाज यस्टरडेज़ न्यूज़ कि ऑल ऑफ सडन वो सामने आए और उनकी मौत की क़यास-आराइयाँ दम तोड़ गईं। तो क़यास-आराइयाँ ये की जा रही थी कि पाकिस्तान इनकलाब के सीनियर रहनुमा अब्बास नेलफ्रोश और पिछले महीने लेबनान में हज़बुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह के साथ बेरूत में उनकी डेथ हुई। तो शायद इस्माइल क़ानी जो हैं, इनकी भी शहादत हो गई थी। मगर आज जब मैंने एक न्यूज़ देखी, और बड़े ही आप जैसे मुतबर ज़राए से वो ख़बर मुझे मिली थी कि कहा जाता है कि शायद ये जो बड़े बड़े ममालिक हैं, ये हमदर्दियाँ ख़रीद लिया करते होते हैं, और ईरानी कुद्स फोर्स के सरबराह जनरल इस्माइल क़ानी शायद मुखबरी कर रहे थे। कुछ ये इस खबर में कोई तस्दीक है या ये गलत है? औज़ु बिल्लाहि इस्मिल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम्द सना अल्लाह ताला की ज़ात ग्रामी पर, और दरूद खातमुन नबीय्यीन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ात पर। अम्मा बाद, अब ये खबर चल तो रही है और उनकी तस्वीर भी चल रही है, लेकिन जैसे कि आप जानती हैं कि मैं सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा यकीन नहीं करता। आज मैंने 2 दफ़ा कोशिश की अपने ज़राए के ज़रिए चेक करने के लिए, बल्कि यहाँ पे जो बरतानिया में जो ईरानी सफारतखाना है उनसे मैंने जिक्र किया, तो वो बात तो मेरी हुई उनसे, लेकिन वो उन्होंने इस मामले में खामोशी इख्तियार की। उन्होंने हाँ या ना का जवाब नहीं दिया। आपका पहला मीडिया चैनल है जिसपे मैं ये बात आपसे अर्ज कर रहा हूँ। मैंने उनसे बात की थी, मैंने कहा कि मुझे पता है, मैंने सुना है सोशल मीडिया पे। उनका सोशल मीडिया पर आपने क्या क्या देखा है? मैंने कहा आप तस्दीक कर दें, अगर नहीं तो वो भी तस्दीक कर दें। तो उन्होंने ना तो तस्दीक की, इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया मंजिल आप पर आए हैं तो क्या उन्हें पकड़ लिया गया है, ये रश कर लिया गया है, या कि ये भी खबर झूठी है। तो ये मुझे जो मेरे ज़राए ने उसने मुझे ये बताया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। सो अभी तक इसके बारे में कोई तस्दीक नहीं हो पाई कि ये खबर सही है या ये खबर गलत है। मैं समझता हूँ कि अगर ऐसी बात ना होती और वो कह सकते थे नहीं ये बात झूठ है, यानी बेसिकली तो यानी वो बहुत करीब है ना उनका खाना, वो कह देते, लेकिन उन्होंने ये बात भी नहीं कही। बहुत शुक्रिया। और मैंने आपके साथ शेयर किया कि कल वो मंजर आम पे आए थे और ख़्याल यही था कि शायद उनकी भी शहादत हो गई है उन्हीं 2 लोगों में, मगर अब जो ये सोशल मीडिया पे ख़बर है, कहाँ तक हकीकत है कहाँ तक गलत। समी साहब ने कहा कि इसकी तस्दीक भी नहीं उन्होंने की, इकरार भी नहीं किया, इनकार भी नहीं किया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। एक और बड़ी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी, मगर मेरा ख्याल है उसकी भी तस्दीक नहीं हो पाई आपसे अभी तक। मगर चलिए फिर हम पाकिस्तान की तरफ ही चलते हैं।
تو آپ پوچھ لیں اس آپ میرا خیال فتوے کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اس کو کور کرتے ہوئے اس کی طرف جانا چاہتی ہوں. میں مجھے وہ کھل گئی ان کی آپ نے پہلے آپ اس فتوے کے بارے میں بتا دیں. میں بالکل، بہت شکریہ صاحب. ابراہیم جو ابراہیم اکارڈ کے بارے میں آپ لوگوں کو معلوم ہے، کچھ عرصے سے ہم اس کے بارے میں تذکرہ بھی کرتے ہیں، اور یہ مختلف عرب کنٹریز اور امریکہ اور اسرائیل مل کے کہ ہم تمام ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور تمام مذاہب کے اتحاد کے بارے میں اب سعودی فتویٰ ہاؤس نے سعودی فتویٰ ہاؤس نے اپنا واضح موقف اختیار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس کی دعوت دینے کو کفر کے مترادف قرار دیا ہے، اور انہوں نے اس کے مطابق تجویز دی گئی تھی کہ ایک ہی جگہ پہ مسجد، چرچ اور مندر بنائے جائیں، یا قرآن، تورات اور انجیل کو ایک ہی جلد میں شائع کیا جائے. اور پھر کمیٹی نے آج جو فیصلہ کیا ہے، اس کے ایک سے زیادہ نکات ہیں جو میں آپ کے ساتھ میرا خیال اگر پہلا نقطہ کہ اسلامی عقیدے کی بنیاد یہ ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین حق نہیں، آخری دین ہے، یہ انہوں نے الیبوریشن کی ہے. دوسرا ہے بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے. دوسرا نقطہ ہے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس لیے تورات، زبور، انجیل کو ایک جگہ پہ شائع نہیں کرنا. یقیناً بینگ مسلمان ہم ان تمام کتابوں اور آسمانی صحیفوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں. اسی میں جو تیسرا نقطہ ہے، تورات انجیل کے منسوخ ہونے کے ساتھ اس میں تحریف بھی ہو گئی تھی، قرآن کی آیات میں اس کا ذکر ہے. چوتھا نقطہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پانچواں نقطہ ہے کہ جو کوئی اسلام قبول نہ کرے، خواہ وہ یہودی، عیسائی یا کوئی ہو، اس کو انکار کرنے والوں میں کہا جائے گا. اور چھٹا نقطہ اس میں یہ ہے کہ مذاہب کے اتحاد کی دعوت ایک فتنہ انگیز اور سازش کا نام دیا گیا ہے. ساتواں نقطہ ہے کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ختم ہو جائے گا. ایک اور نقطہ آٹھواں کہ اگر کوئی مسلمان اس دعوت کو فروغ دے تو دین اسلام سے مرتد ہوتا ہے. نواں نقطہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اس دعوت کی حمایت کرنا، سیمینارز میں شرکت کرنا مناسب نہیں ہے. اور یہ مستقل فتویٰ کمیٹی انہوں کا یہ فیصلہ ہے. اب ڈاکٹر صاحب اگر اس کے بارے میں تفصیل بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو 9-10 نکات بتائے ہیں ان کے بارے میں ہی کوئی بات کر لی جائے، مگر اس کی تصدیق یا تردید ہم کیسے کروا سکتے ہیں تاکہ بجائے اس کے کہ یہ ریومر ہی رہے، تو کیسے ہم اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس فتوے کے بارے میں، اسی تصدیق تردید کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. آج میں اس کے بارے میں کوشش کرتا ہوں. سعودی کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب وہ فتویٰ جاری ہوتا ہے تو پھر دارالفتاء کی اپنی ویب سائٹ ہے، اور اس ویب سائٹ پہ وہ فتویٰ جاری ہو جاتا ہے، اس پہ آ جاتا ہے، تو پھر وہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ پراپر عدالت سے شائع ہوا ہے، کیونکہ وہ گورنمنٹ کے اندر بھی ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ حکومتی موقف ہے. آج اتفاق ایسا ہے کہ وہ ویب سائٹ کھل نہیں رہی تھی، مطلب بار بار کھل نہیں رہی تھی. میں نے اپنے اور 2 دوستوں سے بھی رابطہ کیا، وہ ان کو بھی یہی شکایت تھی کہ یہ کھل نہیں رہا. مطلب میں جس سے تھوڑی سی آپ کو بتایا کہ جب ویب سائٹ نہ کھلے اور ویب سائٹ کھل جائے تو پھر تھوڑا سا شک ہونا شروع ہو جاتا ہے. لیکن یعنی ڈرتے ہوئے شک کی طرف نہیں جانا چاہیے. لیکن اتفاق یہ ہے کہ جب آپ سے میری بات ہوئی تھی اس کے بعد چاہیے یہ ویب سائٹ کھل گئی، مطلب ہے، اور میں نے دیکھا ویب سائٹ پہ یہ مجھے ڈھونڈنے سے نہیں ملا. میں نے پچھلے 6 مہینے تک میں گیا ہوں پیچھے اس کے تمام، تو مجھے وہاں پہ یہ فتویٰ نہیں ملا اس نمبر کا. اور یہ نمبر جو فتوے کا جو نمبر ہے، اس کی سیریل نمبر یہ بھی غلط ہے، مطلب ہے. تو اس سے مجھے شک پڑتا ہے کہ جیسے یہ کسی نے ارادی طور پر، غیر ارادی طور پر یا ارادی طور پر اس کو پھیلایا گیا، اس کے مقاصد کچھ اور ہیں. لیکن جہاں تک فتوے کا تعلق ہے، میں اب فتوے کے مضمون کی طرف آتا ہے جو آپ نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے. فتوے کا سارا مضمون جتنا بھی ہے وہ اگر دیکھا جائے تو دینی طور پر بالکل درست ہے، اس کی ہر چیز درست ہے. اس میں وضاحت کر دوں، ابراہیم اکارڈ کے اوپر بہت پہلے ایک کانفرنس اسپین میں ہوئی تھی، اسپین سے شروع ہوا تھا، جو اس وقت شاہ عبداللہ نے آ کے اس کو خطاب کیا تھا. اس میں باقاعدہ طور پہ اس پہ بار ذکر بھی ہوا تھا. اور اس میں یہ چیزیں جب نئی چیزیں ڈال دی گئی اس کے بعد یہ ہوا کیا کہ اس کے دبئی کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کا کام شروع بھی ہوا، یو اے میں باقاعدہ طور پہ اس کا کام شروع ہوا. تو اس میں بڑی جو علماء دین تھے اور جو فقہاء تھے انہوں نے اس پہ بہت زیادہ شور مچایا. اور پھر اس کے بعد یو اے والوں نے اس کے معاملے کو ٹھپ کر دیا، اس پروجیکٹ کو، اس کو نہیں چلایا، اس کو چلتے ہوئے مطلب ہے.
دینی طور پہ آپ یہ ممکن نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے کتابوں پہ ایمان لانے کے، جیسے آپ نے فرمایا، بات یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی اگر آخری رکوع دیکھیں اس میں ہے کہ آمن الرسول بما، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اچھا، اب یہ ہے کہ اس سے معنی اس کا یہ ہے کہ ہم مسلمان سے اقرار کرایا جاتا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں تمام کتابوں پہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، سب پہ ایمان لاتے ہیں. لیکن اسی قرآن کے اندر یعنی وہ کتابیں، یعنی ہم اس بات کا ایمان لا رہے ہیں کہ ہاں واقعی زبور ہم سے رسول کی بعثت سے پہلے وہ یہ کتابوں کا نزول ہوا، یہ اس میں زبور بھی تھی، انجیل بھی تھی، بائبل، یہ ساری جو کتابیں تھیں یہ ساری آئی ہیں. اور ان نبیوں کا بھی ہم اقرار کرتے ہیں کہ یہ نبی جتنے بھی تھے سچے نبی تھے، اللہ کی طرف سے نبی تھے، اور یہ وہی پیغام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علیہ السلام سے شروع کیا تھا. اب ایک بات ذرا ذہن میں رکھیے، جو کہ دینی لحاظ سے تمام کتابوں میں چیز موجود ہے کہ اتنی دیر تک نیا نبی مبعوث نہیں ہوتا جتنی دیر تک پہلے نبی کی شریعت پوری طرح یا تعریف بھی اس میں ہو جاتی، یا ختم نہیں ہو جاتی، یا ناپید نہیں ہو جاتی. یہ چند اصول ہیں، مطلب 9 اصول ہے ویسے نبی کی آمد کے، مطلب 9 اصول کے بعد پھر نیا نبی جو ہاتھی آتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ زبور کے اندر بھی یہ بات موجود تھی کہ بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی بشر کے بارے میں، اور یسوع ہمارے جو قرآن میں موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام نے بغیر طور پہ تصدیق بھی کی. برناباس کی بائبل کے اندر یہ بھی کہا کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور یہ تو باقاعدہ عیسیٰ علیہ نے اس بات کو کہا. لیکن اللہ کا جو قاعدہ ہے، وہ قانون یہ ہے کہ آپ اس کا تھوڑا سا میں ایک اور واقعہ اس میں ایڈ کروں تاکہ آپ کے ناظرین کی سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے. ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ برناباس جو بائبل تھی اس کے کچھ اوراق تھے ان کے پاس، وہ پڑھ رہے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رک گئے دیکھ کے، ان کا کیا پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ پہ قربان، میں یہ بائبل کی وہ چیزیں پڑھ رہا ہوں، یہ بالکل وہی تعلیمات ہیں جو آپ تعلیمات لے کے آئے ہیں، یہ بالکل وہی تعلیمات ہیں، مطلب اس کے اندر میں جو پڑھ رہا ہوں یہ وہی تعلیمات ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہاً یہ مطلب یہ فرمایا، نے کہا کہ عمر چھوڑ دو اس کو، میں جو چیزیں لایا ہوں بس اس پہ ایمان لاؤ. اور دوسری جو بات کہی وہ اس بات کا جواب ہے آپ کی بات. انہوں نے کہا کہ جب میرے نبی آنے کے بعد، قرآن آنے کے بعد، باقی تمام تعلیمات جو ہیں وہ موقوف ختم ہو جاتی ہیں، مطلب ہے اس پہ ایمان نہیں لانا تم نے، یہ جو قرآن میں لایا اس پہ تم نے ایمان لانا ہے. گویا ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ ہم نے صرف قرآن پہ ایمان لانا ہے. وہ اس لیے کہ جو آج کل اگر ہم کہیں گے بائبل پہ ایمان لاتے ہیں تو لوگ بائبل مثلا کھول دیں گے. اگر آپ کو یاد ہو تو بائبل کے اندر یہ باقاعدہ طور پہ کتاب شائع ہو چکی ہے، باقاعدہ طور پہ اس پہ عیسائی بھی اس بات کو اسے دیکھتے ہیں، بڑی ریسرچ بک ہم مسلمانوں نے بنائی ہے کہ 50,000 ایررز ان بائبل، 50,000، اور باقاعدہ طور پہ ہر ایرر کا اس سے نشاندہی کی گئی ہے. اچھا، ایک صاحب یہاں پہ ہیں بہت بڑے آبشپ بھی ہیں یہاں پہ، مسٹر مائیکل، ان سے میں ایک دفعہ جب نے ان سے ذکر کیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ نمبر بہت زیادہ کر دیا آپ نے، 50,000 نہیں کچھ. میں نے کہا کچھ تو ہے نا، اس کا مطلب ہے. اب دیکھیے جب الہامی کتاب کے اندر ایک بھی چھوٹی سی چیز تعریف کر دی جائے، وہ خود مانتے بھی ہیں، تو وہ ختم ہو جاتی تعلیم. مطلب ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ 100 ٹن دودھ رکھا ہو آپ نے، اس میں غلط کا ایک چھینٹا ڈالتے اور ایک چھینٹے کے ساتھ سارا دودھ جو نجس ہو جاتا ہے. تو اس حوالے سے ہمارے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم اقور کے اوپر جو مطلب جو انہوں نے کہا کہ جی ایک ہی جلد میں سایہ شائع کر دی جائے، جس چیز کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، جس کو آپ تحریف شدہ چیز ہم کیسے قرآن کے ساتھ رکھ لیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کیا یہ ممکن ہے کہ ایک سچی اور مطہر اور پاک چیز کے ساتھ ہم ایسی چیز اس کے ساتھ جوڑ دیں جس میں تحریف بھی ہو، اور اس میں یعنی اس بات کا وہ خود بھی، ان کے اپنے جو لوگ ہیں وہ بھی اس کو جانتے ہیں اس بات کو. اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہاں مسجد جو کہتے ہیں مسجد یہ ساری چیزیں ایک جگہ ہونی چاہیے، یہ کیسے ممکن ہے؟ مسجد جو خدا کا گھر ہوتا ہے وہ خدا کی توحید کا اعلان وہاں پہ ہوتا ہے، وہاں پہ کیسے ٹرائکا کی بات کی جائے، کیسے یعنی شرک کیا جائے؟ مطلب ہے اس طرح مندر میں بھی جو شرک ہوتا ہے کیسے کیا جائے؟ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ تو شرک کو یعنی شرک توبہ کرنے کی، شرک سے سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. تو اس لیے یہ ابراہیم اقور جو ہے اس کی کوئی بنتا نہیں کہ کس طریقے سے ایسا ہو جائے جو کہ اس کی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو اس حوالے سے یہ جو آپ نے فتویٰ پڑھا ہے یہ فتویٰ اس حوالے سے بالکل درست ہے. بہت شکریہ. میں سامعین کے لیے ابھی بات بڑے توجہ سے سننے کی ہے. اکثر اوقات فیس بک پہ یا مختلف سوشل میڈیا پہ آپ
کو ہمیں احادیث آ جاتے ہیں, ہم بنا تصدیق کیے ان احادیث کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. مگر مجھے پرسنلی ایک بار اس کو چیک کرنے کا موقع ملا, کیونکہ میرے بھی نوٹس میں کوئی لے کے آیا تھا کہ اگر آپ ان کا حوالہ جا کے چیک کرتے ہیں تو وہ احادیث نہیں ہوتی. حالانکہ قرآن پاک کے الفاظ بنانے میں یا احادیث کو من گھڑت کرنے کے کا بہت زیادہ گناہ ہے. اور یہاں پر میں اس ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت نیوز سرکولیٹ کر رہی ہے, یہ ہے سعودی فتویٰ ہاؤس نے یہ فتویٰ جاری کیا ہے, اور مستقل فتویٰ کمیٹی کا اگر آپ فتویٰ نمبر دیں لکھیں تو وہ ہے 19402. اگر ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب نے جیسے فرمایا کہ اگر مستقل فتویٰ کمیٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں تو اگر انہوں نے یہ فتویٰ دیا تو دس فتویٰ مسٹ بی دیئر ویئر اٹ از ناٹ دیئر. بہت شکریہ. آپ نے 3072 بہت شکریہ. اب آپ کس حوالے سے کہہ رہے ہیں مجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں. ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے آپ کی کال لے لوں گی تو آپ بات کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بات ہو گئی, اور یہ دونوں باتیں جو ہوئی ہیں یہ سوشل میڈیا کے حوالے سے ہوئی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں چاہے وہ احادیث ہوں, من گھڑت چیزیں چل رہی ہیں. بہت سے لوگ جنہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے, جو عالم ہیں, وہ عام لوگ جو بے راہ روی پھیلانا چاہتے ہیں ان کی بات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں, مگر وہ لوگ جنہوں نے اسپیشلائزیشن کی ہوتی ہے, اپنے تھیسز لکھے ہوتے ہیں, ہم ان کی بات کو اگر وہ صحیح بھی ہو تو ہم اس کو غلط گردان دیتے ہیں. بہرحال آپ اپنے لیے خود ذمہ دار ہیں, ہمارا کام صرف آپ کو انفارم کرنا تھا. ڈاکٹر صاحب پاکستان کی طرف لے کر کے جانا چاہتی ہوں, پاکستان کی پالیٹکس کی طرف. عدلیہ میں اصلاحات کی حد تک آئینی ترامیم پر اتفاق ہو گیا, اور یہ کیا ہے 26ویں آئینی ترمیم کے مسودہ کیا ہے. پیپلز پارٹی نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی نے تو اپنا مسودہ آؤٹ کر دیا, مگر نون لیگ نے ابھی اپنا مسودہ آؤٹ نہیں کیا. تو یہ مسودہ تو ایک ہی ہوگا, کیسے اس کو ایلیبوریٹ کریں گے آپ؟ پاپا بہت اچھا سوال آپ نے ریز کیا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کی ایک بات کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بات کہی ہے, یہ بہت بڑی وزنی بات آپ نے کہی ہے دل کے ساتھ. کہ وہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں تو حدیث کا نمبر بھی درج ہوتا ہے, تو لیکن جب ہم اسے ریسرچ کرتے ہیں تو اس نمبر کی کوئی حدیث ہمیں ملتی نہیں ہے, اس کا مضمون کچھ اور ہوتا ہے. اس لیے ہمیں بہت خبردار ہونے کی ضرورت ہے. یہ آپ کی طرف سے ایک نیکی یا صدقہ ہے یہ بھی, اگر یہ بات کہنا, تاکہ لوگ اس پہ عمل کریں. آئندہ جو ہے براہ راست نمبر سوشل میڈیا پہ جب حدیث کا پیغام آئے تو فوری طور پہ یقین کرنے کی وجہ سے دیکھ لیا کریں. مطلب ہے. اب آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف. بات یہ ہے کہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ابھی چند منٹ آپ کے پروگرام شروع سے چند منٹ پہلے میری پاکستان میں ایک بہت بڑے وکیل سے بات ہو رہی تھی, اور جو کہ اس معاملے میں اس آئینی ترمیم کے بارے میں سے بات ہو رہی تھی. کیونکہ میں لکھنے والا ہوں, مجھے کوئی پروگرام بھی کرنے ہوتے ہیں, اس لیے میں نے اس سے پوچھا. تو پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جو مولانا فضل الرحمان صاحب جو بلاول بھٹو کی جو گفتگو ہوئی ہے, ابھی تو اس مسودے کا بھی معاملہ سامنے نہیں آیا. بس اتنا کہہ دیجیے کہ ہمارا اتفاق ہو گیا ہے, اور یہ نہیں بتایا انہوں نے. مولانا نے صرف اتنا کہہ دیا کہ وہ باتیں جو کہ ہم نہیں پسند کرتے تھے ان کو نکال دے گیا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مولانا خود بات کی تصدیق کرتے ہیں, کہتے کہ فلاں فلاں چیزیں ان مسودے میں آئی ہیں, ہم نے اپنا یہ مسودہ رکھا ہے, بلاول کا یہ مسودہ آیا ہے, ان باتوں میں ہم نے اتفاق کیا ہے. تو وہ چیزیں سامنے آئی نہیں. اب انہوں نے یہ آخر میں یہ کہا کہ اب ہم اس مسودے جس مسودے پہ میرا اور بلاول کا اتفاق ہوا ہے, آج کے بارے میں کل وہ کہہ رہے تھے کہ آج کے لیے کہ آج ہم وہاں پہ میاں نواز شریف صاحب سے ہماری ملاقات ہوگی. تو میرے نواز شریف سے ملاقات ہو گئی, وہ بھی ٹی وی دکھا رہا ہے, لیکن کیا بدنصیبی ہے کہ ابھی تک مسودہ سامنے نہیں آ رہا. وہ مسودہ یعنی آج سینٹ کا اجلاس بلا لیا گیا ہے, اور سینٹ کے اجلاس میں سے پیش کیا جائے گا, وہاں پہ اس مسودے کا کھولا جائے گا. اس لیے میں آپ کے اس چینل پہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جو کہ اس مسودے میں بات میں ہو اور میں کہوں اس کا انکار کروں, یا نہیں ہو تو میں اس کا اقرار کروں. تو اس لیے بہرحال یہ ہے کہ اس میں جو خوفناک چیزیں 2-3 وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ ہے
کہ ایک نیا آئینی بحران پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس بہانے اس کی یعنی پشت پہ یہ چیز رکھی جا رہی ہے کہ جی کیونکہ سپریم کورٹ کے اوپر مقدمات کا بوجھ بہت ہے، اس بوجھ کو دور کرنے کے لیے ہم نئے ججز جو ہیں اس کو ان کی تعیناتی کریں گے. ایسی بات نہیں ہے. جو چیزیں سننے میں آ رہی ہیں وہ بڑی خوفناک ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں اس کو تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرتی چلوں. یعنی یہ واضح کیا جاتا ہے کہ یہ پوری کی پوری کارکردگی ہے 26ویں آئینی ترمیم عدلیہ اور اختیارات سے متعلق ہے. تھوڑا سا پیچھے کی طرف جائیں. قاضی فائز عیسیٰ صاحب کین بی دا بیسٹ چیف جسٹس آف پاکستان، مگر انہوں نے بھی کوئی واضح بیان نہیں دیا. جب عمر کا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں اگر سب کا فائدہ ہوگا تو میں بھی زیادہ عمر تک سروس دے دوں گا. دوسری طرف وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ایکسٹینشن کا قائل بھی نہیں ہوں، مگر اگر سب کی عمر بڑھے گی تو میری بھی عمر بڑھ جائے گی تو میں سروس دے بھی سکتا ہوں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ 26ویں جو آئینی ترمیم کو بڑا ایمفسائز کیا جا رہا ہے اور اس پہ بڑا زور دیا جا رہا ہے، اس اختیارات سے متعلق ہے جس میں نئی آئینی عدالت کی تشکیل سے لے کر اعلیٰ عدالتوں میں ججز کی تعیناتی اور سپریم کورٹ کے اختیارات سے متعلق اس میں سفارشات شامل ہے. اب یہاں ایک چیز میں اور کہنا چاہتی ہوں کہ میں اس کے بعد اپنے اس سبجیکٹ کی طرف آؤں گی کہ جو اس وقت شنگھائی تعاون تنظیم کی جو کانفرنس ہو رہی ہے، اٹ از سچ ہیوج ایونٹ. پوری قوم کی توجہ اس کی طرف ہے، مگر کیا ایسی بات ہے کہ ابھی تک نئے چیف جسٹس کا اعلان بھی نہیں ہوا، قاضی صاحب کی ریپلیسمنٹ بھی کوئی نہیں آئی، کون سبسٹیچیوٹ کرے گا ان کو، اور یہ شنگھائی تنظیم کے اجلاس کے فوراً بعد پارلیمان میں اس ترمیم کو پیش کرنے کے خواہاں ہیں. اب یہ بتائیے گا کہ 17 اکتوبر کو طلب کیے جانے سے متعلق سمری کی منظوری کے لیے ایوان صدر سمری اس کی بھیجی گئی ہے، تو یہ کیا ایسی پرابلم ہے کہ جب پوری قوم کو ایس سی او کی طرف تعاون کانفرنس کی طرف ان کی توجہ رکھتے ہوئے پچھلے دروازے سے 26ویں ترمیم کو منظور کیا جانا، اور کیوں ضروری ہے 25 سپتمبر سے پہلے یہ سارا کچھ اکمپلش کر لینا؟ اب خدشہ تو اس بات کا کیا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے، اور خدشہ ہے اور خطرہ یہ ہے کہ اگر یہ ترمیم نہیں ہوتی تو جو نئے چیف جسٹس آئیں گے جو منصور صاحب، وہ اپنے 2 تقاریر میں 2 اسپیچز میں سختی سے اس حکومت کو وارن کر چکے ہیں کہ اسلام آباد سپریم کورٹ نے جو فیصلے دیے ہیں اس پہ منعن عمل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، وگرنہ اس کے کانسیکوینسز بڑے خطرناک سخت ہوں گے. اور اس کے کانسیکوینسز خطرناک سخت و خطرناک ہوں گے. اس میں مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے اس سپریم کورٹ نے 2 وزیر اعظم کو گھروں میں بھیج دیا تھا، اس طرح یہ حکومت بھی ختم ہو جائے گی. اور وہ اگر ان کو جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اگر اس فیصلے پہ عمل درآمد ہوتا ہے تو لازم بات ہے کہ وہ جو ریزرو سیٹس ہیں اس کے بارے میں آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ ریزرو سیٹس کے بارے میں جو اس نے حق جو پی ٹی آئی جو ہے دعویٰ کرتی ہے پی ٹی کو اور سیٹیں ملیں گی اس کے بارے میں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے حکم پہ عمل ہو بھی جائے اور اس کو اگر جو ریزرو سیٹس ہیں پی ٹی آئی کو وہ مل بھی جائیں اس کے فیصلے کے مطابق، تو پھر بھی پی ٹی آئی جو ہے حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں آتی. اور لوگ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے ایک سوشل میڈیا یہ افواہ پھیلا رہا ہے کہ جی پھر پنجاب کی حکومت گر جائے گی، پنجاب حکومت پھر ہماری حکومت آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. نمبرز آپ چیک کر کے دیکھ لیں، نمبر کے حساب سے جو ہے پر نہیں ہوتا. ہاں البتہ یہ ہوگا کہ ٹائم ٹف ضرور ہوگا، پھر نیک ٹو نیک ان کی فائٹ ضرور ہوگی. ایک تو یہ بات ہے. دوسری خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی والوں کا خدشہ یہ ہے کہ اگر یہ ترامیم منظور ہو جاتی ہیں ایس ٹی جس کا مسودہ کل جاری ہوگا، کل جیسے اجلاس بلایا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیار لے لیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ عمران کا کیس جو ہے پھر فوجی عدالت میں چلانے کا حکم صادر ہو جائے اور اسے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج نہ کیا جا سکے. اس میں سپریم کورٹ کے اس حق کو لے لیا جائے، مطلب اس بات کو. تیسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ پھر جو بھی قوانین پاس کرے مطلب ہے وہ اسے پھر جو ہے سپریم کورٹ کے اندر چیلنج نہ کیا جا سکے. کیونکہ آج کل ہوتا ہی ہے کہ اگر پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ کے دوران یہ لڑائی چل رہی ہے، پارلیمنٹ کہتی ہے یہ حق ہمارا ہے کہ ہم قانون بنائیں گے، آپ نے اس قانون کی تشریح کرنی ہے، اس میں ترمیم آپ نہیں کر سکتے، قانون بنانا ہمارا حق ہے.
آئین ایک یہ کہتا ضرور ہے، لیکن آئین میں ایک یہ بھی نقطہ ہے کہ اس کی اگر پارلیمنٹ کو مکمل ایسا بناتی ہے تو جو سپریم کورٹ ہے اسے ویریفائی کرے. اب یہ جو ویریفائی کرنے والا مسئلہ ہے وہ حکومت سے ان سے وہ حق واپس لینا چاہتی ہے اور نئی آئینی عدالتیں بنانی چاہتی ہے، تاکہ اس نئی آئینی عدالت کا نام سے نئی آئینی عدالت بتایا گیا، لیکن کام یہ اپنی مرضی کے وہاں پہ کروانا چاہتے ہیں. اب یہ معاملہ اگر شروع ہو جاتا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو میں نے پہلے کہا جو خدشہ جو ہے کہ عمران بہرحال ایک پاکستان کی ایک مقبول جماعت ہے پی ٹی آئی، اس جماعت کو پہلے دن اب وہ ہنگامہ آپ کے سامنے جو ہنگامے ہوئے اس ہنگامے کو روکنے کے لیے پھر یہ ہنگامہ ہونا شروع ہو گیا تھا. پھر اس بات پہ ٹال دیا گیا کہ ڈاکٹر بھیجا جائے، انہوں نے ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ عمران خان کو جو جیل کے اندر جو زہر دے دیا گیا ہے، وہ بڑی شدید بیمار ہیں، ایک افواہ یہ پھیلا دی گئی کہ ان پہ بڑا تشدد ہوا ہے، ساری باتیں ہوئی ہیں. تو حکومت نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ عمران خان کے جو ذاتی جو ڈاکٹر معالج ہیں ان کو بھیج دیا جائے، اس کے ساتھ جو ہے گورنمنٹ کے ڈاکٹر بھی ہوں گے، لیکن یہ ہے کہ جو عمران خان کے جو ڈاکٹر ہوں گے وہ آ کے رپورٹ دیں گے، پریس کانفرنس نہیں کریں گے. اس بات پہ جو ان دونوں کا پی ٹی آئی نے اپنا جو دھرنا دینا تھا یا جو ہنگامہ کرنا تھا یا جو کوئی جلوس نکالا تھا اسے ملتوی کر دیا، اور ساتھ یہ کہا کہ کیونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کونسل کا جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے حوالے سے ہم رسپیکٹ میں یہ کام چھوڑ رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اب مسئلہ آپ کا وہ سوال بڑا جامع بڑا زبردست سوال ہے کہ آخر کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے، کیوں ایک نئے چیف جسٹس ہے اس کا اعلان کیوں نہیں ہو رہا. ایک طرف تو یہ ہے کہ اب قاضی فائز صاحب کا جو الوداعی اشعیہ اس کا بھی ایک نوٹس جاری ہو گیا، رجسٹرار نے وہ بھی خط جاری کر دیا ہے، وہ الوداعی اسے اشعیہ دیا جائے گا. اور اس کے بعد باقاعدہ طور پہ قاضی فائز صاحب کا بھی بیان آ گیا ہے کہ میں آپ ایسا کیجئے کہ ایک سادہ سا پروگرام رکھ لیں، میں نہیں چاہتا کہ 15-20 لاکھ روپے کا خرچ اس میں اٹھے، کیونکہ ہمیشہ 15-20 لاکھ روپے کا خرچ اٹھتا ہے اس کے اوپر. جو آخری الوداعی جو تنظیم ہوتی ہے اس میں کھانا وانا لوگوں کو بلانا، تمام باس کے لوگوں کو بلانا. انہوں نے کہا کہ میں حکومت قوم کے پیسے بچانا چاہتا ہوں، اس لیے آپ اسے سادہ رکھیں. ایک طرف یہ بھی لوگوں کے ذہنوں میں یہ بشکوک شبہات پیدا ہو رہے ہیں کہ ایک تو جج جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ اس تنظیم میں سننے میں یہ آیا ہے، اب میں آپ کے سامنے پہلی دفعہ اس کا انکشاف کر رہا ہوں، سننے میں یہ آیا ہے کہ اس تنظیم کے اندر باقاعدہ طور پہ قاضی فائز صاحب کو جانے کی اجازت ہوگی، ان کو بھیجا جائے گا اور یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس دیکھیے آپ نے یہ جو پی ٹی آئی یا اس جو اپوزیشن تھی اس نے شور مچایا ہوا تھا کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ کو اپنے کام کے لانا چاہتے ہیں، دیکھیے ان کو گھر بھیج دیا ہے. لیکن کیونکہ ان کا پروگرام یہ ہے کہ نئے طریقے سے پر کاٹ دیے جائیں سپریم کورٹ کے، تاکہ وہ آئندہ جو ہے وہ جو منصور صاحب نے کیا رکھا ہے کہ اس کے کون سے سخت ہوں گے، اس آئندہ سپریم کورٹ جو اس پہ کوئی ایکشن نہ لے سکے. تو یہ ساری صورتحال ہے، بڑی گمبھیر صورتحال ہے، ہمیں اس کا کل تک انتظار کرنا ہوگا. بہت شکریہ. میں سر آپ سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ عدالتوں نے میں نے آپ کو بھی ایک آرٹیکل بھیجا تھا جناب، اگین میں کسی ایک شخص کو نہیں کری، مگر اس آرٹیکل کے بیچ میں ایک بات بڑی امپورٹنٹ تھی کہ پاکستان کی عدلیہ بے وقار یا وہ نوٹیفیکیشن دیتی ہے یا وہ اپنا فیصلہ صادر کرتی ہے، مگر ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن ہوتی نہیں ہے پاکستان میں، جس کے لیے اگین آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ، اور آئی تھنک وہ بھی اسی کرپٹ چیز کا حصہ رہے ہیں اور آج وہ پاکستان سے باہر رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں. جناب حسین حقانی صاحب نے جو اپنا آرٹیکل لکھا تھا، بڑا خوبصورت آرٹیکل، جس میں انہوں نے لکھا تھا کہ عدلیہ اپنا فیصلہ کرتی ہے، امپلیمنٹیشن ہو ہی نہیں سکتی. بیوروکریٹ عمران خان کے دور میں بھی کسی ایک بندے نے آنکھا مان کے نہیں دیکھا، مان کے مجال نہیں کہ کوئی چیز کو انہوں نے چلنے دیا ہو. مجھے بھٹو صاحب یاد آتے ہیں کہ بھٹو صاحب جب آئے تھے تو ان کا ایک ویژن تھا پاکستان کا. انہوں نے 303 303 یا 313 لوگوں کو فائر کیا تھا جو ہائیلی پلیسڈ لوگ تھے، صرف اس لیے تاکہ وہ جو امپلیمنٹیشن اور ایگزیکیوشن آف دا آرڈرز میں جو لوگ مانے تھے. تو آپ اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں کہ کیا طریقہ کار آنا چاہیے جو بھی آنے والی گورنمنٹ ہے اس کا کیا طریقہ کار ہو کہ آپ کی جو بیوروکریسی ہے وہ ایگزیکیوٹ کرے آرڈرز کو؟ ایگزیکیوشن از دی مسٹ تھنگ.
آپ نے پھر بہت عمدہ سوال ریز کیا ہے. بات یہ ہے بھائی بیوروکریسی کی بات کریں, یہ بیوروکریسی یہ بیوروکریسی ہے ہمارے ملک کے اندر, یہ بیوروکریسی بن گئی ہوئی ہے. مطلب ہے اب آپ کو میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے چلتا ہوں. بھٹو نے, آپ نے ذکر کیا, بھٹو نے 303 آدمیوں کو فائر کیا. جی ڈاکٹر صاحب مجھے کریکشن آ گئی, ایوب خان نے 303 لوگوں کو فائر کیا تھا بیوروکریسی کے, اور بھٹو صاحب نے 1100 لوگوں کو فائر کیا. 1100 لوگوں کو کیا تھا. جی جی بالکل درست, بالکل درست مطلب ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ بھٹو نے یہ بھی آرڈر کر دیا تھا کہ کوئی بھی آرڈر جو ہے نا میری منظور یعنی میرے آرڈر کے بغیر, میری منظوری کے بغیر آپ نہیں جاری کریں گے. صحیح. اور دیکھیے بیوروکریسی نے کیا کر دیا, بیوروکریسی نے بھٹو صاحب کے دفتر میں فائلوں کے ڈھیر لگا دیے, ڈھیر لگا دیے. مطلب ہے بھٹو کو سر اٹھانے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیں جو ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے اس کے لیے اور بھی بے شمار کام ہوتے ہیں, لیکن بیوروکریسی نے کہا جی آپ کا حکم ہے جی, کوئی آرڈر جو ہے نا آپ کی مرضی کے بغیر آگے نہیں جائے گا, کوئی فائل آپ کو مل جاتی ہے, اس لیے ساری فائلیں آپ کو بھیج رہے ہیں. یہ بھٹو صاحب کو 2 ہفتوں کے اندر انہوں نے مطلب چنے چبوا دیے, اور انہوں نے کہا کہ اٹھاؤ یا ساری یہ فائلیں اٹھاؤ, کرو کام. مطلب مگر 1100 بندوں کو تو فائر کر دیا تھا نا. نہیں فائر کر دیا نا, فائر کرنے کے بعد کی میں بات کر رہا ہوں, یہ بھی آپ پڑھ سکتی ہیں. مطلب یہ بھی میں تاریخی بات آپ سے کر رہا ہوں. مطلب ہے یہ جو بات آپ سے میں نے کی ہے, یہ کوئی نظامی صاحب نے بھی کتاب لکھی بھٹو کے اوپر, اس کے اندر بغیر درج ہے, کیونکہ وہ اس بھٹو کے مشیر تھے جنہوں نے یہ کتاب لکھی. مطلب ہے انہوں نے کہا کہ تمام یعنی ملک کے جتنے بھی مطلب ادارے تھے, ان جو جتنے بھی چیف سیکرٹری تھے, ڈپٹی سیکرٹری تھے, وہ ساری کی ساری فائلیں جو بھٹو صاحب کے دفتر میں پائل اپ ہونی شروع ہو گئی. مطلب ہے اور 2 ہفتوں کے درمیان اتنی فائلز آ گئی مطلب ہے کہ وہ گھبرا گئے. مطلب کیا کیا جائے. مطلب ہے انہوں نے کہا یہ آپ کا حکم ہے کہ میری مرضی کے بغیر میں کوئی فیصلہ آپ نہیں کریں گے. بھٹو صاحب نے اس کو بیوروکریسی کو لگام ڈالنے کے لیے بات کی تھی, لیکن ان کے پاس 100 اور طریقے ہوتے ہیں. آپ دور نہ جائیں, آپ جنوجے کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے گاڑیوں کا, بڑی گاڑیوں کا کام ختم کیا تھا کہ چھوٹی گاڑی میں جائیں گے, جتنے بھی جنرل ہیں یا جتنے سیکرٹریز ہیں جتنے بھی ہیں, اس وقت آپ دیکھ لیں کیا انہوں نے کیا کیا تھا, کس طرح ان احکام کا کس طرح مذاق اڑایا تھا. کچھ یعنی کاریں تو چھوٹی آ گئی, لیکن چھوٹی کاروں کی آڑ میں جو اور کروڑوں روپے جو برباد ہو گیا وہ ابھی آپ کے سامنے ہے. پھر اور سے آپ آگے آ جائیں. عمران خان جب آئے تو عمران خان صاحب نے کیا کیا کہ گورنمنٹ کی جو 67 بڑی گاڑیاں تھیں وہ نیلامی لگا دی, بحثیں بھی لگا دی نیلامی کے اوپر. کیا ہوا مطلب ہے عمران خان کے اپنے زمانے میں پھر سے دوبارہ وہ سسٹم دوبارہ شروع ہو گیا. پھر اجلاس ہوا تو پھر سے نئی گاڑی خریدنی پڑ گئی. مطلب ہے جب OIC کا اجلاس ہوا تھا تو پھر سے نئی گاڑی خریدنی پڑ گئی. اس لیے بیوروکریسی کا ہمارے ملک کے اندر, ہم عدالت کی طرف سے جاتے ہیں, یہ بیوروکریسی کی طرف ہم جاتے نہیں. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل ناکام ہو گئے. اس کو کیا کیا جائے, اس کو لگام ڈالنے کا واقعہ اور بھی ہے. اب آپ یہ دیکھیں, آپ ہی کے پروگرام کے اندر آپ نے ایک بہت اچھا پروگرام کیا تھا, FBI کا انہیں انچارج بنایا گیا تھا. پھر انہوں نے ہاتھ باندھ کے انہوں نے بھی جان چھڑا لی. انہوں نے کہا کہ آپ نے ڈیو نیشنلی کی بات کی تھی آپ نے بھی, تو انہوں نے کہا کہ جی آپ مجھ پہ رہنے دیں. وہ دیکھیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ FBI کے اندر, FBI بھی آخر بیوروکریسی کا حصہ ہے نا. مطلب ہے میری FBI کے اندر 18,000 لوگ کام کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا تھا حکومت سے, میں نے کہا وزیر اعظم سے کہا, آرمی چیف سے میں نے کہا کہ یہ 18,000 آدمی سے 16,000 آدمی کو گھر میں بٹھا دیں, تنخواہیں دیں, لیکن دفتر میں نہ آنے دیں. 2,000 آدمی سے میں یہ محفل چلا کے آپ کو دکھا دوں گا, اور آپ نے جو بجٹ جو ہے آپ کا جو ٹیکس کا معاملہ یہ میں ٹھیک کروا دوں گا. اس نے کہا 16,000 آدمی کو گھر میں بٹھا دیں, آپ ان کو تنخواہیں دیں بے شک. اس کی وجہ کہ ہر آدمی جب اپنے گھر سے نکلتا ہے اپنے دفتر میں پہنچتا ہے تو پھر وہ ایک کاروبار کی نئی دکان شروع ہو جاتی ہے, نئی دکانداری کی چلاتا ہے. یہ بیوروکریسی جو اس طرح کر رہی ہے یہ تمام محکموں میں ہے. میں FBI کی مثال اس لیے دی کہ کیونکہ آپ نے اس کا انٹرویو کر چکی ہیں, لوگ آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں, تو اس لیے میں نے اس کا حوالہ دیا. یہ بیوروکریسی ہو رہی, اس کا علاج ہے. اس کا علاج ایران نے کیا, ایران نے جیسے کیا, اس کا علاج صرف یہی باقی بچ گیا ہے. لیکن ہوتا کیا کہ ہم اعلان کرتے ہیں علاج کے, لیکن علاج کرتے نہیں, اس نمک کی کان میں جا کے خود نمک بن جاتے ہیں. ایک سب سے بڑی مصیبت یہ ہے. اب یہ جو عدالتی معاملہ ہے یہ بھی تو بیوروکریسی کا معاملہ ہے. یہ وزارت قانون کی جو سیکرٹریٹ ہے وہ اسے چلا رہا ہے, وہ سارا یہ کام کر رہا ہے. وہ انہیں راستے بھی بتاتے ہیں, اور جب انہیں راستے بتاتے ہیں مطلب حکومت کے لوگوں کو حکومت کرنے کے طریقے بتاتے ہیں, تو ساتھ ہی وہ اپنا پہلو اس طرح بچا لیتے ہیں. انہیں پتا ہے کہ اگر یہ کامیاب ہو گئے تب بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر یہ چلے جاتے ہیں تو تاکہ ہم ایسی پالیسی ضرور رکھیں کہ نئی آنے والی حکومت کو ہم خوش آمدید کہیں. اور آپ دیکھیں جب نئی حکومت آتی ہے, مخالفین کی حکومت آج جو اپوزیشن میں کل حکومت میں آئیں گے, تو یہی بیوروکریسی ہوگی, یہی پھر ان کے گن گائے گی. مطلب سارا معاملہ ہوگا. اس کا علاج وہی ہے جو ایران نے کیا ہے, اس کا علاج وہی ہے جو برنائی نے کیا ہے. اس بیوروکریسی کا علاج وہی ہے جو فرانس کے اندر ہوا, فرانس کے اندر اس کا علاج ہوا. اس کے علاوہ اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے.
بہت شکریہ سر آپ کا. آپ نے بڑی تفصیل سے تمام چیزیں بتائیں. ایک بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں قائد اعظم سے متعلق بات ہو تو بہت سے لوگ قائد اعظم سے بھی اختلاف کرتے ہیں. کسی پولیٹیکل پارٹی کی باری ہو تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں مگر صاحب جس انسان نے اسپیشلائزیشن کیا ہو تو کہیں نہ کہیں ہم کو ہم پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو لسن ٹو دوز. میں تو خود سیکھتی ہوں اور ظاہر ہے کہیں کہیں اعتراض آ جاتا ہے کیونکہ میرے جیسے نالائق انسان کے دماغ میں سوالات اٹھتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو پھر ایسا کیوں ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑا کھلا ٹائم دیا. ایک اور چیز میں آپ کے ساتھ جاتے جاتے شیئر کرتی چلوں اور یہ میں آپ کی اطلاع کے لیے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. کل میرے بہت اچھے بھائی ان کے ساتھ میرا پروگرام تھا, آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی سنیں. پاکستان کی اگر عدلیہ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا پاکستان کی پولیس ڈپارٹمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی سرویز ہوتے ہیں, انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو ریٹنگ کرتی ہیں ملکوں کی پاسپورٹ کے لحاظ سے یا مختلف چیزوں کے لحاظ سے. پاکستان آرمی کے بارے میں یقیناً ہمیں جن اشخاص کے ساتھ اختلاف ہے, شدید اختلاف ہے, پانچوں انگلیاں برابر نہیں ہوتی اور یقیناً آرمی میں ایک گریڈ پیدا کی گئی جس میں پولیٹیشنز 100% اس کا مہرا ثابت ہوتے ہیں کیونکہ پولیٹیشنز کو ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں حکومت میں ہوں, میرے بندیاں میں نوکری کرا دوں گا. پاور ہنگری, جس میں آرمی کے لوگ بھی پاور ہنگری ہوا کرتے ہیں. کل میں نے ایک پوسٹ شیئر کی تھی اور یہ اگین اگر پاکستان کی اداروں کی اگر ہم بات کی جائے تو یہ صاحب لنڈن دا پاکستان آرمی, میں نے عامر آپ کو بھیجا, آئی وش یو کین شو اٹ. لنڈن پاکستان آرمی کیمرین ٹیم ہیز ون گولڈ ان ایکسرسائز کیمرین پیٹرول 2024 بائی سیکیورنگ دا ہائیسٹ پوائنٹ 864 in XCP24 and defeated 111 teams representing Europe. یورپ سے 111 ٹیمز ریپرزینٹ کر رہی تھیں اینڈ پاکستان کی جو آرمی کی ٹیم ہے وہ اس دے اسٹوڈ 864. The 67 Punjab Regiment won the gold medal by securing the highest ever 864 points in the competition, which also includes team from the entire Europe. 67 Punjab Regiment participated in the event for the second consecutive year after standing first in Pakistan Army's internal competition. پہلے internal competition ہوا تھا, پھر یورپ کے یہ 67 کنٹریز میں ہوا ہے where they secured the highest points. میں نے اس کو شیئر کیا, میرا خیال تھا لوگ ڈنڈا لے کے میرے پیچھے پڑ جائیں گے, بٹ آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اس ٹک ٹاک کو اراؤنڈ 2000+ لوگوں نے فالو بھی کیا. اور اگر پاکستان آرمی کے لوگ اپنی پرفارمنس کو کرتے ہیں تو پاکستان کے جوان بڑے بہترین بھی ہیں. اٹس ناٹ کہ میری انٹرنیشنل ریٹنگ ہوتی ہے جہاں پر باقاعدہ دے پرووڈ دیم سیلوز. That's what it is. بات یہ ہے کہ آپ کے پیچھے ڈنڈا لے کے کیوں پڑیں گے. یہاں پہ BBC اس کو خبر کو اس نے چلایا ہے, اسکائی نے چلایا ہے اور چینل 4 نے اس کو چلایا ہے, CNN نے تھوڑی سی خبر چھوٹی سی دی ہے, بس زیادہ نہیں کیا. لیکن آپ 67 پنجاب ریجمنٹ ون دا گولڈ میڈل بائی سیکیورنگ دا ہائیسٹ ایور 864. ایک بات میں آپ ایڈ کر دوں, اس میں جو خبر اب آپ میرے سامنے جو چل رہی ہے اس میں یہ درج نہیں کیا, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بھی ٹاپ کیا ہے اس گروپ میں, پاکستان کے اسکواڈ کے گروپ نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اندر بھی ماشاءاللہ. سو ٹوٹل 118 ٹیمز نے ریپرزینٹ کیا ہے, یورپ کی 118 ٹیموں نے ریپرزینٹ کیا ہے, جس میں پنجاب ریجمنٹ جو ہے دے اسٹوڈ فرسٹ, دے ون گولڈ ان ایکسرسائز کیمرین پیٹرول 2024. یقیناً بہت سے لوگ, جیسے ہم قرآن پاک کی آیات کی بات کرتے ہیں, جیسے ہم احادیث کی بات کرتے ہیں, آپ یہ بھی عرض کر دوں کہ پچھلے 10 سال کے اندر پاکستان آرمی نے یہ 22 ایوارڈ لیے ہیں, یہ 22واں ایوارڈ ہے اس کا ٹاپ کا. اور یہ انٹرنیشنلی اگر ہم عدلیہ کو غلط کہہ رہے ہیں تو پاکستان کی عدلیہ ہی ہے, پاکستان کی عدلیہ ہی غلط ہے, مگر اللہ کرے یہ جو 4-5 جنرل ہیں, اللہ کرے انہیں دی کشتی دریا دے وچ ڈوب جاوے جڑا پاکستان نو کھائی جا رہے ہیں. آمین.
آپ کی بددعاؤں سے یا دعاؤں سے تو کام ہونے کے ہو نہیں سکتا. نہیں یہ میں تو یہی کہہ رہی ہوں نا کہ بھی جتنے چور ہیں وہ ایک بھائی جان ہیں, انہوں نے ابھی میں ان کا میسج آپ کے ساتھ میں آئی ول ناٹ بی ایبل ٹو شیئر, انہوں نے جو لکھا, مطلب ہم میری کل ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب کا میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی, تو میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کہتے ہیں جی فلاں عذاب زدہ قوم ہے, اس وقت تو ہم ہی سب سے بڑے عذاب زدہ قوم ہیں, کیونکہ آپ کا امام غلط ریپرزینٹ کر رہا ہے, آپ کا پیر فقیر آپ کو غلط طرف لے کے جا رہا ہے, جادو ٹونا ناچ گانا ہر چیز ہمارے بیچ میں شامل, حالانکہ وی آر ناٹ الاؤڈ ان آور ریلیجن, اور پھر ہم کسی بھی پڑھے لکھے کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. تو ڈاکٹر صاحب سے بھی میں یہی کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب جہاں آپ یہ کہتے ہیں فاقہ کشی کی بات کرتے ہیں, تو ہمارے اپنے ملکوں میں ابھی پاکستان میں دیکھیں کتنے طوفان آئے, اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہر لمحہ بچنا چاہیے. آپ مجھے اس کا جواب دینے دیجیے کیونکہ اس سے پیشتر کے وقت ختم ہو جائے. میں نے کل بھی آپ سے بڑی گزارش کی تھی دست بدستہ احترام کے ساتھ, آج میں پھر دوبارہ آپ سے کہہ رہا ہوں, یہ لوگ سن لیں اس بات کو. مطلب یہ میں آپ کو بات جو کہہ رہا ہوں قرآن نصوص سے, کہ میرے اللہ نے مسلمانوں کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ اگر تم جو اوفو بالعہد کیا ہے, اوفو بالعہد کیا ہے, میں نے کل بھی آپ کو توڑ دینا, کوئی اوفو بالعہد کی عہد شک نہیں کرو گے. ہمارا رب سے عہد کیا ہے؟ 3 چیزوں کا عہد ہے ہمارا. رب کو ایک کو ماننا, انبیاء کرام کو یقین لانا, اور آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توحید, رسالت اور آخرت, یہ ہمارا اوفو بالعہد ہے. یہ کہا کہ اگر تم نے ان چیزوں پہ عمل نہ کیا تو میں دنیا کی رذیل قوموں سے تمہیں رسوا کروا دوں گا. یعنی گویا دنیا میں رذیل قومیں اور ہیں جن سے ہمیں رسوا کروایا جائے گا. یہ میں آپ کو فکر پہ غور کریں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب سے آپ کی میں نے بات کرائی. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس نے زندگی کو بدل کر دیا ہے. میں بلکہ آپ کو ایک روبوٹ دکھانا چاہتی ہوں, ایلان مسک نے جو بنایا ہے. بلکہ میں سوچ رہی تھی میں نے تو ڈاکٹر صاحب وہ ایک گھر کی صفائی والا ایک لے لیا, وہ کپڑا پھیرتا ہے, جھاڑو دیتا ہے, پر انہیں جنی میری جان کھا دی ہوئی ہے نا, خدا کی قسم, میں توبہ. تو میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ موم دس از اے ویری گڈ. عامر فوراً سے پہلے وہ نکالیے, یہ روبوٹ ہے ڈاکٹر صاحب 20,000 امریکن اس کی پرائس ہے. اینڈ آئی وانٹ ایوری بڈی کہ اب آپ نے اگر گھر کی ملازمہ کی ضرورت ہے تو بائی دس روبوٹ, مگر اس کے لیے ایک کمپیوٹر آنا بہت ضروری ہے میرا خیال ہے. اینڈ واجد بھائی وہ کپڑے دھوئے, آپ کی گروسری تیار کرے, واکس لائک می, اگر میں اپسیٹ ہوں ٹاکس ٹو می, اینڈ یو نو گیوز می ایوری تھنگ. ایلان مسک نے اس کو انویل کیا. دس از 20,000 امریکن. ایلان مسک زندہ باد, گریٹ مین صاحب, زندہ باد. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس زندہ باد. مگر آپ کے گھر میں جو کمپیوٹر ہے, آپ کے گھر میں جو صفائی کرنے والی ہے, ہاں وہ جو انہیں میری جان کھا دی, وہ تو چاروں طرف گھومتی رہتی ہے, وہ کپڑا بھی پھیرتی ہے, وہ جھاڑو بھی دیتی ہے, مگر وہ ہمیشہ میرے آنکھیں ویکھے سے باہر ہو جاتی. اور اگر یہ عامر پلیز, یہ دس از اے روبوٹ, آپٹیمس اس کا نام ہے, آپٹیمس جنریشن 1. ڈاکٹر صاحب آپ بھی دیکھیں, اور میں پورے پاکستان کو دکھانا چاہتی ہوں کہ آپ صرف یہ گندی مندی تصویریں نہ دیکھا کریں, اچھی چیزیں دیکھا کریں. یہ آپٹیمس 1 ہے, اٹس اے گریٹ کمپیوٹر. اس کی ہر چیز کے بیچ میں کیمرہ ہے. اٹ واکس, آپ کی گروسری کو نکالنا, فوڈ کو پریپیئر کرنا, اٹ ڈز ایوری تھنگ. اور آپ کے ساتھ ہنسنا, آپ کے غم میں شیئر کرنا, ڈز ایوری تھنگ with you. it is 20,000 امریکن. اس کی سپیڈ بھی میں کل دیکھ رہی تھی, اس کی سپیڈ کو ابھی یہ بہتر ہوگا, آپ دیکھیے گا صحیح. اور اگر میں ڈپریسڈ ہوں گی تو یہ میرے سے باتیں کر کے مجھے خوش بھی کرے گا, میرے سے ویدر کو بھی ڈسکس کرے گا. سو آئی ول ناٹ بی alone any more. یہ بھی پتا کر لیجیے کہ روبوٹ کتنی زبانیں جانتا ہے. جو زبان میری پنجابی اردو ہر قسم کی زبان بولے گا, وہ الگ بات ہے. اگر میل فنکشننگ ہوگی تو یہ میرا گلا بھی دبا دے گا. جسٹ تھنک اباؤٹ اسپائڈر مین 2. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ. انڈا بھی پکڑ کے, انڈا بھی توڑ کے, انڈا بھی پکاتا. اجازت دیجیے ڈاکٹر. دس از آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. خدا نے قرآن پاک میں یہ درج کیا 1400 سال پہلے
اور زمین کی کور لوہے میں جو بنی ہوئی ہے اس کا تذکرہ ہے, تمام دھاتوں کا ذکر ہے اس میں. اللہ نے کہا ایکسپلور کرو, ایکسپلور کرو, ایکسپلور کرو. سورہ حدید جو ہے نا وہ اسی پہ ہے. ایگزیکٹلی, ایکسپلور کرو, ایکسپلور کرو, ایکسپلور کرو. دس از واٹ اللہ سیز. مطلب یہ چیزیں آپ قرآن کی جو کوٹ کرتی ہیں تو قرآن کی وہ چیزیں انٹرپریٹیشن جو ہے نا وہ بھی اس کے بارے میں جو میں نے آج آپ نے پھر دوبارہ ذکر کیا ہے نا, یعنی فاقہ کشی کے بارے میں اور ذیل رسوا کرنے کے بارے میں, اس کے بارے میں بھی آپ ذکر کر دیا کریں زیادہ بہتر ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. مطلب آپ لوگ کہتے ہو نا بس اسی بخشے ہوئے ہیں, باقی سارے دنیا میں اچھے لوگ بھی ہیں. بالکل بالکل نہیں, یہ بات بالکل نہیں کبھی. ڈاکٹر صاحب اجازت دیجیے, 1 گھنٹہ آپ کے ساتھ گزار لیا ہے, اب میں ذرا اگلا سفر شروع کروں. تھینک یو. آپ بھی کسی رپورٹ سے کم نہیں ہیں. اجازت دیجیے گا, انشاءاللہ ساتھ رہیے گا.